हमारी माओं और बहनों को हया का दर्श देते रहे, पर्दा का दर्श देते रहे। आज हमारी वही माएं, वही बहनें उसी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की मजलिस में बेपर्दगी का मुजाहरा करे तो ये क़यामत की निशानी नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे। इसलिए जिनके हाथों में मोबाइल है ना, मोबाइल को आप रखें। जलसे मुनाकिद किए जाते हैं इस्लाह आमाल के लिए, जलसे सजाए जाते हैं अकाइद के इस्लाह के लिए। तो यहाँ पर आए ना तो वीडियोग्राफी के लिए ना आए, वीडियो बनाने के लिए ना आए, अपने चैनलों के व्यूज को बढ़ाने के लिए ना आए। ये मेरा पैगाम सबके लिए है, कौम के नौजवानों के लिए भी है और कौम की मेरी बेटियों और बहनों के लिए भी है कि जब भी आप जलसों में आया करें तो इस इरादे से निकले कि जलसागाह पहुंच करके वहां अपने आमाल की इस्लाह करेंगे, अपने अकाइद की इस्लाह करेंगे। तभी जाकर के ऐसे महफिलों में हाजिरी का जो फायदा आपको मिलना होगा वो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। भाई थोड़ा साउंड बढ़ा करके रखिए। आज कौम का हाल क्या है? शायर आ रहा है, वो अपना नातिया कलाम पेश करता है, कुछ तो वाह 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 और हाथ नचाने में लगे रहते हैं, कुछ आपस में बातें करने में लगे रहते हैं और कुछ तो मोबाइल के कैमरे को ऑन करके बस सामने बस लगाए रहते हैं। क्या फायदा है आपको ऐसे महफिलों में आने का? इतने तो चैनल चल रहे हैं ना, घर में बैठकर लाइव देख लीजिए। कम से कम जलसे के तकद्दुस को तो आप पामाल नहीं होने देंगे। अगर जलसों में आते हैं तो जलसों के तकद्दुस को पामाल नहीं होने देना है। जलसे की अजमत को, जलसे के तकद्दुस को आपको हमा वक्त मलहूज़े खातिर रखना है। और याद रखिए वो कोई और होगा बोलने वाला, जिसको बोलने के लिए सामने 100-200 का मजमा चाहिए। हमें वो चीज पसंद नहीं है। 200 होंगे तो उसी अंदाज में बोलेंगे और 10 होंगे तो उसी अंदाज में बोलेंगे। इसलिए मैं कहता हूं अगर सुनने के मूड में है तो बैठिए और सुनने के मूड में नहीं है तो अभी उठ करके जा सकते हैं, आपको मुकम्मल इजाजत है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमने इस्लाम की तालीमात को हमने पसे पुश्त डाल दिया। जहां पर हमें दीन सीखना था वहां हमने उसको मस्खरा बना करके रख दिया। वहां हमने आकर के दुनियावी कामों में मशगूल होकर के ऐसी महफिलों की अजमतों से, बरकतों से हम महरूम होना शुरू कर दिए। हालांकि ये नहीं होना चाहिए था। जब आपके सामने मिंबरे रसूल पर बैठकर जब शरीयत का कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई खतीब, कोई मुकर्रिर आप तक दीन की बातें पहुंचाए, शरीयत की बातें पहुंचाए, तो आपकी जिम्मेदारी है कि मुकम्मल सुकून और इत्मीनान के साथ, मुकम्मल तवज्जुह कल्बी के साथ आप उनकी बातें सुने और सुन करके अपने आमाल की इस्लाह करें, अपने अकाइद की इस्लाह करें। होना तो ये चाहिए था, लेकिन आज ये हमारे जलसों से आए दिन रोज बरोज वक्त के गुजरने के साथ मफकूद होते चले जा रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए ये बात पहले बयान करूंगा, फिर अपने असली गुफ्तगू की तरफ आऊंगा। आज वो लोग जो जलसों में आते हैं और आकर के आपकी निगाहों के सामने आपका मेहमान खतीब या आपका आने वाला आलिम जब आप तक दीन की बातें सुनाते हैं तो आप उनकी बातें न सुन करके, उनकी बातों को आप इग्नोर करके अपनी बातों में आप उलझे रहते हैं। वो लोग जरा खौफे खुदा अपने दिलों में पैदा करे और अज़ाबे इलाही को अपनी निगाहों में सामने रखे, अपनी निगाहों के सामने रखे कि अगर हम इस तरह की हरकतें करेंगे अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की मजलिस में आकर, तो कहीं ऐसा ना हो कि खुदा का अजाब हमें मौत के बाद नहीं, मौत आने से पहले इस दुनिया में आ जाए। आइए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसाले ज़ाहिरी के बाद जो आपके खलीफा बने वो कौन बने? हर कोई
کوئی جانتا ہے افضل الخلق بعد الانبیاء، انبیاء کرام کے بعد اللہ کی مخلوق میں جو سب سے افضل ہستی ہے، جو اعلیٰ ترین ہستی ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، پھر حضرت عمر فاروق کی ذات ہے، پھر حضرت عثمان غنی کی ذات ہے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ تو افضل الخلق بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مدینہ المنورہ میں ایک انسان کا انتقال ہوتا ہے، ایک شخص مر جاتا ہے۔ اب مرنے کے بعد ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے غسل دیتے ہیں، اسے کفن پہناتے ہیں، پھر جنازہ گاہ لے جاتے ہیں، وہاں پر اس کے جنازے پر نماز جنازہ پڑھ کر اسے قبرستان لے جا کر کے اسے قبرستان میں دفن کر کے آتے ہیں۔ یہی تو ہم کرتے ہیں، پہلے بھی یہی ہوتا رہا۔ چنانچہ مدینہ المنورہ کی سرزمین پر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں ایک شخص کا انتقال ہوا۔ اس کے گھر والوں نے، ان کے رشتہ داروں نے، ان کے چاہنے والوں نے اسے غسل دیا، اسے کفن دیا۔ غسل و کفن سے فارغ ہونے کے بعد جب اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ صف بستہ ہو کر کے کھڑے ہوئے، ابھی نماز جنازہ شروع ہونی تھی، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جنازہ حرکت کر رہا ہے، کفن اس کا ہل رہا ہے۔ اب سوچئے ہماری نگاہوں کے سامنے اگر جنازہ ہو اور وہ کفن ہلنا شروع کر دے تو ہمارے دلوں میں بھی یہی خوف خیال پیدا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے جس کو ہم نے مردہ سمجھ لیا ہے وہ زندہ ہو، جس کو ہم نے مردہ تصور کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اصل میں مردہ نہیں ہے، زندہ ہے۔ تو چنانچہ عزیزان گرامی جب لوگوں نے نماز جنازہ پڑھنا شروع کیا تو لوگوں نے دیکھا کہ جنازے کا جو کفن تھا، مردہ جس کفن میں لپٹا ہوا تھا، وہ کفن ہلنے لگا، وہ کفن حرکت کرنے لگا۔ لوگوں نے نماز جنازہ کو روکا، روکنے کے بعد لوگوں نے یہ طے کیا کہ کفن کی بندشوں کو کھول کر کے دیکھا جائے، آخر ماجرا کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے جسے ہم مردہ سمجھ کر کے نماز جنازہ پڑھنے والے ہیں وہ زندہ نکل آئے۔ چنانچہ لوگوں نے کفن کی بندش کو کھولا، کھولنے کے بعد سرہانے کی طرف سے جب کفن کو ہٹایا تو ایک عجیب منظر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ جب کفن سر سے ہٹایا گیا تو مردے کی گردن میں ایک سانپ لپٹا ہوا تھا، جو سانپ مردے کے گوشت کو نوچ نوچ کر کے کھا رہا تھا، مردے کے خون کو چوس چوس کر کے پی رہا تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا بڑی حیرت سے دیکھنے لگے، اور حیرت کی ہی تو بات ہے، اس لیے کہ کفن دینے والے تو کوئی اور نہیں تھے، انہی میں سے تھے، غسل دینے والے تو کوئی اور نہیں تھے، انہی میں سے تھے، انہی میں سے کسی نے غسل دیا ہوگا، انہی میں سے کسی نے کفن پہنایا ہوگا۔ لیکن جب غسل دیا گیا گردن پہ کچھ نہیں تھا، کفن پہنایا گیا گردن پہ کچھ نہیں تھا، لیکن جب نماز جنازہ پڑھی جانے لگی تو کفن ہلنے لگا، کفن حرکت کرنے لگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آواز تھوڑا ساؤنڈ بڑھا کر کے رکھیے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگوں نے کفن کھولا تو دیکھا کہ مردے کے گردن میں ایک سانپ لپٹا ہوا ہے، گوشت کو نوچ نوچ کر کے کھا رہا ہے، اس کا خون چوس رہا ہے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو لوگوں نے طے کیا کہ اس سانپ کو مار دیا جائے۔ قسم خدا کی ملت کے نوجوانوں، جب لوگوں نے اس سانپ کو مارنا چاہا تو وہ سانپ انسان کی طرح بزبان حال پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ سانپ انسان کی طرح باتیں کرنے لگا کہ اے لوگو، تم مجھے مارنا چاہتے ہو، مجھے مارنے سے پہلے بتاؤ میرا قصور کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، کس جرم کی بنیاد پر مجھے مارنے آئے ہو، کس گناہ کی بنیاد پر مجھے مارنے آئے ہو۔ لوگ دیکھ کر حیران ہے، سانپ ہے، بے
بے زبان ہے، بات نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ کیسا سانپ ہے، مردے کی گردن میں لپٹا ہوا ہے، انسان کی طرح بات کر رہا ہے۔ لوگوں سے اس سانپ نے کہا کہ اے لوگوں، مجھے نہ مارو، اس لیے کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرا کوئی گناہ نہیں ہے، میں جو اس کے گردن میں لپٹا ہوا ہوں کہیں اپنی طرف سے نہیں آیا ہوں، بلکہ پروردگار عالم نے مجھے یہاں بھیجا ہے، میں خدا کے حکم سے اس کے گردن میں لپٹا ہوا ہوں، اور خدا کا حکم ہوا ہے کہ قیامت تک میں اس مرنے والے کے گردن میں لپٹ کر کے اس کے گوشت کو کھاتا رہوں، اس کے خون کو چوستا رہوں۔ چنانچہ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ سانپ ہے، بے زبان ہے، لیکن باتیں کر رہا ہے انسان کی طرح، بول رہا ہے انسان کی طرح، تو لوگوں نے کہا کہ جب تو نے اتنا بتا دیا کہ تجھے خدا کے حکم سے اس پر عذاب دینے کے لیے مسلط کیا گیا ہے، تو اب یہ بھی بتا دو کہ اس مردے کا گناہ کیا تھا، اس مردے کا جرم کیا تھا، کہ پروردگار عالم اس مردے سے اتنا ناراض ہے کہ پروردگار عالم نے اسے مٹی دینے تک بھی انتظار نہیں کیا، دنیا ہی میں اسے سزا دے دی گئی۔ ایسا تو ہی بتا دے اس کا جرم کیا ہے، اس کا گناہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اب وہ سانپ بولتا ہے کہ اے لوگوں، اس مرنے والے کے 3 گناہ ہیں، وہ 3 گناہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، پھر سننے کے بعد اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، اپنے غریبان میں جھانک کر کے دیکھنا کہیں وہ گناہ آپ تو نہیں کر رہے ہیں، وہ غلطی آپ تو نہیں کر رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں تو اس غلطی سے باز آ جائیے، ورنہ پھر خوف خدا اپنے دل میں پیدا کیجئے، ورنہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر انتظار میں رہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا ہم پر بھی وہ عذاب مسلط فرما دے۔ اب وہ سانپ کہتا ہے اے لوگوں، اس مردے کے 3 گناہ ہیں، اس نے اپنی زندگی میں 3 گناہ کیے ہیں، اور وہ تینوں گناہ خدا کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب وہ سانپ کہتا ہے اے لوگوں، اس مردے کا پہلا گناہ، اس مردے کا پہلا جرم یہ ہے کہ یہ اپنے کانوں سے مؤذن کی آواز کو، مؤذن کی اذان کو سنا کرتا تھا، لیکن اذان کی آواز کو سن کر کے جماعت میں شریک نہیں ہوتا تھا، نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتا تھا۔ اے لوگوں، اس مردے کا پہلا گناہ سانپ نے بتایا کہ یہ بے نمازی تھا، اس نے زندگی میں نماز نہیں پڑھی، اس نے زندگی میں جماعت کا اہتمام نہیں کیا، اس کا یہ پہلا گناہ ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اے لوگوں، اس مردے کا دوسرا گناہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے بے شمار دولت عطا کی تھی، لیکن اس نے دولت کے ہوس میں آ کر اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اے لوگوں، دوسرا گناہ وہ سانپ بتلا رہا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے دولت تو دی تھی، لیکن اللہ کا حکم بھی تھا کہ اے بندو، جب میں تمہیں دولت ادا کروں اور تم مالک نصاب بن جاؤ تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کیا کرو، لیکن اس نے پوری زندگی دولت تو حاصل کی، مال تو اکٹھا کیا، لیکن کبھی اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ یہ اس کا دوسرا گناہ تھا۔ اب تیسرا گناہ سنیے، جس کی طرف میں آپ کے ذہنوں کو مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ اے لوگوں، ایسی محفلوں کے تقدس کو پامال نہ ہونے دو۔ یہاں سے اٹھنا تو اس عزم کے ساتھ اٹھنا کہ آپ جب بھی بلوے مصطفیٰ میں حاضر ہوں گے تو کبھی بے ادب بن کر کے نہیں آئیں گے، سراپا ادب و احترام کا پیکر بن کر کے آئیں گے، اور جب ادب و احترام کا پیکر بن کر کے آؤ گے تو ایسی محفلوں کی برکتیں تمہیں نصیب ہوگی، ایسے محفلوں کی شانیں اور رحمتیں اور عظمتیں تمہیں حاصل ہوگی۔ وہ صاحب کہتا ہے اے لوگوں، اس کا تیسرا گناہ یہ تھا کہ یہ علماء کی مجلس میں بیٹھتا تھا، عالم دین اسے باتیں بتاتا تھا، لیکن یہ کبھی علماء کے پاس بیٹھ کر ان کی باتوں کو نہیں سنتا تھا۔ یہ اس کا تیسرا گناہ ہے۔ اے لوگوں، انہی 3 گناہوں کی وجہ سے پروردگار عالم نے مجھے اس پر قیامت تک عذاب دینے کے لیے مسلط کر دیا ہے۔ اس لیے اے لوگوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے نہ مارو،
مجھے نہ مارو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ 3 گناہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ پہلا گناہ اس کا کیا تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اب آپ اپنا جائزہ لیجئے، آپ کتنے وقت کی نماز کے پابند ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نماز عشاء پڑھ کر یہاں آئے ہیں؟ میرے قوم کے غیور نوجوانوں، میں بالخصوص آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی یوم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موقع پر ہر سنی علاقے سے جلوس محمدی کا اہتمام کیا گیا، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، جتنے قوم کے نوجوان ہیں، جتنے قوم کے بوڑھے ہیں، آپ نے جلوس محمدی میں شرکت تو کی ہے، یقیناً قابل مبارکباد ہے، لیکن جلوس میں شرکت کرنے والوں سے میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے جلوس محمدی میں شریک ہونے والوں، آپ میں سے کتنوں نے نماز فجر اپنے محلے کی مسجد میں ادا کر کے آپ نے جلوس محمدی میں شرکت کی ہے؟ نہیں عزیزان ملت اسلامیہ، آج قوم مسلم کے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ جس رات میں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، جس رات میں درود خوانی ہونی چاہیے، جس رات میں مصطفیٰ کی مدحت و ثنا بیان کرنی چاہیے، جس رات میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، اس رات کو میری قوم کے نوجوانوں نے کیسے گزارا؟ میری قوم کے نوجوانوں نے گزارا اس طرح سے کہ گاڑیوں میں ڈی جے رکھ لیا، گاڑیوں میں مائک رکھ لیا، اور پوری رات گلی گلی گھوم کر کے، چوک چوراہے پہ گھوم کر کے، گاؤں گاؤں گھوم کر کے خود بھی اپنے وقت کو ضائع کیا اور لوگوں کو بھی اذیت پہنچائی، لوگوں کو بھی تکلیف پہنچائی۔ لیکن میرے قوم کے انہی نوجوانوں کو یہ توفیق نہ ہو سکی کہ یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے، یہ رات تو میرے مصطفیٰ کی ولادت کی رات ہے، یہ رات تو میرے مصطفیٰ کی پیدائش کی رات ہے۔ اس رات میں ہم گلی گلی گھوم کر کے، روڈ اور چوراہوں پر گھوم کر کے، ڈی جے بجا کر کے رات نہیں گزاریں گے، مصطفیٰ کی محبت میں ڈوب کر نبی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے۔ مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی توقیر رضا صاحب، جشن عید میلاد النبی۔ واہ واہ واہ۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ نمازوں کو ہم نے پسے پش ڈال دیا، نہ تو رات میں ہم نے کبھی ایک مرتبہ بھی اپنے نبی پر درود بھیجا، نہ ہم نے قرآن پڑھا۔ ہم نے کیا کیا؟ سر کے بال کے جو اسٹائل آج کل کے دور میں رائج ہے، بال بکھرنے نہیں چاہیے، اس لیے سر پہ ٹوپی نہیں لگانا ہے، پٹی ضرور لگانا ہے، اور اپنے آپ کو غلام نبی ثابت کرنا ہے، عاشق نبی ثابت کرنا ہے۔ اے سنی غیور مسلمانوں، جب تک تم نمازوں کا اہتمام نہیں کرو گے، تم کہو لاکھ مرتبہ کہ میں عاشق رسول ہوں، دنیا تجھے کہے گی کہ تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، تو اپنے دعوے میں کذاب ہے۔ اگر تو واقعی عاشق رسول ہوتا، تو واقعی دیوانہ رسول ہوتا، تو جلوس میں شریک ہوتا، تو جلوس میں شریک ہونے سے پہلے نماز فجر کا اہتمام کرتا۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جلوس میں شرکت کرنے والے، جس نے نمازوں کا اہتمام کیا، جس نے اس رات درود پڑھا، جس نے اس رات قرآن کی تلاوت کی، کس نے اس رات صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ ایسی عظیم رات کو ہم نے خواب غفلت میں گزار دیا، اس رات کو ہم نے خواب غرگوش کے مزے لینے میں گزار دیے، اور کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہے، کہتے ہیں ہم دیوانے رسول ہے۔ نہیں قوم کے غیور مسلمانوں، آپ عاشق رسول نہیں ہو، آپ دیوانے رسول نہیں ہو، اس لیے کہ جو نبی کا سچا عاشق ہوتا ہے، جو نبی کا سچا دیوانہ ہوتا ہے، وہ کبھی نمازیں نہیں چھوڑتا، وہ کبھی روزے نہیں چھوڑتا، وہ کبھی شریعت کے خلاف کام نہیں کرتا، وہ کبھی اپنے عملوں کے ذریعے اپنے کسی پڑوسی کو اذیت نہیں پہنچاتا۔ وہ سچا عاشق رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ سچا عاشق رسول دیکھنا چاہتے ہو، سچا عاشق رسول دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو حضرت
بلال حبشی کو، دیکھو سیدنا صدیق اکبر کو، دیکھو عمر فاروق کو، دیکھو عثمان غنی کو، دیکھو حضرت علی کو، یہ سچے عاشق رسول ہے۔ ان کی سیرت کو پڑھیے، ان کی زندگی کو پڑھیے تو پتا چلے گا کہ محبت رسول کیا چیز ہوتی ہے، عشق مصطفیٰ کیا چیز ہوتی ہے، اور سچا عاشق رسول کون ہوتا ہے۔ آپ نے حضرت بلال کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ سنا ہے آپ نے، بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، نبی کے صحابی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ دیکھئے حضرت بلال نے میرے نبی سے محبت کی، محبت مصطفیٰ کا کتنا بڑا انعام ملا، محبت مصطفیٰ کی وجہ سے حضرت بلال کو کتنا اونچا مقام ملا۔ آپ اندازہ لگائیے، فتح مکہ کا موقع ہے، سن 8 ہجری کے موقع پر عرب کی سرزمین پر اذان کا وقت ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت بلال سے فرماتے ہیں کہ اے بلال، آج اذان زمین پر نہیں ہوگی، آج اذان اگر ہوگی تو کعبۃ اللہ کی چھت پر ہوگی، اس لیے اے بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے وہاں سے اذان دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ کتنی بڑی اعجاز کی بات ہے کہ حضرت بلال کو یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے صدائے بلند کر رہے ہیں اللہ کی کبریائی کا، صدائے بلند کر رہے ہیں اللہ کے وحدانیت کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ اس موقع پر ایسا نہیں تھا کہ تنہا خانہ کعبہ کے پاس حضرت بلال ہی تھے، نہیں نہیں، اس موقع پر تاریخ بتاتی ہے اس موقع پر خانہ کعبہ کے پاس افضل الخلق بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر بھی موجود تھے، حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے۔ یہ کون عمر فاروق ہے جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں کہ عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان کے اندر یہ ہمت نہیں کہ عمر جس راستے سے گزرے شیطان اس راستے سے چلے، شیطان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ وہ عمر فاروق بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، علی المرتضی بھی ہے، دیگر کے بارے صحابہ موجود ہے، ایک سے ایک صحابی رسول موجود ہے، لیکن پیغمبر اسلام کس سے فرما رہے ہیں؟ حضرت بلال سے فرما رہے ہیں کہ اے بلال کعبے کی چھت پر چڑھو، کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے اذان دو۔ اب رسول کا حکم تھا، صحابہ اپنے رسول کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ حضور کا حکم ہوا، حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھے، اور چڑھنے کے بعد حضرت بلال نے اللہ اکبر کی صدائے بلند کی، اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا، اللہ کی بڑائی کا اعلان کیا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ ادھر حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنا شروع کیے، اللہ اکبر کہنے لگے۔ ادھر نیچے حضرت صدیق اکبر جو آپ کعبے کے پاس موجود ہے، حضرت بلال کی اذان کی آواز جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کے کانوں میں پہنچتی ہے، آپ پر غشی طاری ہو جاتی ہے، آپ پر بے ہوشی طاری ہوتی ہے۔ قریب میں حضرت عمر فاروق ہے، حضرت عمر حضرت صدیق اکبر کو سنبھالتے ہیں، ادھر حضرت بلال کعبے کی چھت پر اذان کو مکمل کرتے ہیں۔ حضرت بلال کے اذان مکمل کرنے کے کافی دیر کے بعد حضرت صدیق اکبر کو ہوش آتا ہے، آپ بے ہوشی سے آپ کو افاقہ حاصل ہوتا ہے۔ جب آپ حالت افاقہ میں ہوتے ہیں تو عمر فاروق حضرت صدیق اکبر سے فرماتے ہیں کہ اے صدیق اکبر، اے ابو بکر، آج کیا بات ہو گئی کہ بلال آج کعبے کی چھت پر اذان دینا شروع کیا؟ جو ہی بلال کی اذان کی آواز آپ کے کان میں چکرائی تو آپ پر غشی طاری ہو گئی، آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ آخر بات کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں اے عمر کیا بتاؤں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں اے ابو بکر ضرور بتائیے، آخر معاملہ کیا ہے؟ آپ نے تو پہلی مرتبہ حضرت بلال کی اذان نہیں سنی ہے، نہیں، اس سے پہلے بھی آپ مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی میں حضرت بلال اذان دیتے رہے، بلال کی اذان آپ سنتے رہے، لیکن اذان بلال سن کر کے آپ پر کبھی یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی، آپ پر کبھی یہ غشی طاری نہیں ہوئی، بلال کی اذان سن کر آپ کبھی بے ہوش نہیں ہوئے۔ پھر آج کیا ماجرا ہے؟ فتح مکہ ہے، فتح مکہ ہے، جشن کا موقع ہے، حضرت بلال کو حکم ہوتا ہے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ جب بلال اذان دیتے ہیں ان کی اذان
کی آواز سن کر آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، آپ پر کشی طاری ہو جاتی ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں، قوم کے غیور نوجوانوں، محبت کرنا ہے تو مصطفیٰ جانے سے رحمت سے محبت کیا کرو۔ جب نبی پاک سے محبت کرو گے، ان کی محبت کا تمہیں انعام کیا ملے گا، یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں، اے عمر، جاننا چاہتے ہیں آج مجھ پر بلال کی اذان سن کر غشی کیوں طاری ہوئی؟ حضرت عمر فرماتے ہیں، ہاں میں سننا چاہتا ہوں، آپ بتائیے۔ اب حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں، اے عمر سنو، آپ سننا چاہتے ہیں تو سنیے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ حضرت بلال کو جب پیغمبر اسلام نے یہ حکم دیا کہ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے اذان دو، آج زمین پر اذان نہیں دینی ہے، کعبہ کی چھت پر اذان دینی ہے، چنانچہ اے عمر جو ہی بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دینا شروع کیا، مجھے وہی بلال کا وہی زمانہ یاد آ گیا کہ یہی وہ مکہ المکرمہ کی سرزمین ہے جہاں بلال حبشی کی کوئی عزت نہیں تھی۔ اے عمر یہی وہ مکہ کی سرزمین ہے جہاں بلال کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اے عمر یہی وہ مکہ کی سرزمین ہے جہاں بلال پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا، جہاں حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹا کر کے گھسیٹا جا رہا تھا۔ اے عمر یہی وہ مکہ کی سرزمین ہے جہاں پر بلال کے سینے پر گرم گرم پتھر رکھے جا رہے تھے، انہیں مارا جا رہا تھا، انہیں پیٹا جا رہا تھا۔ اے عمر ذرا سوچئے، آپ خود اندازہ لگائیے، آپ بھی اپنے قوم میں ایک حیثیت رکھتے ہیں، میں بھی اپنے قوم میں ایک حیثیت رکھتا ہوں، عثمان بھی اپنے قوم میں ایک حیثیت رکھتے ہیں، علی بھی اپنے قوم میں ایک حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اے عمر ہم اور آپ سب کے سب زمین پر کعبے کے پاس کھڑے ہیں، لیکن وہی بلال کتنی شان والا ہے کہ بلال کے قدموں کو کعبۃ اللہ چوم رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی توقیر اللہ صاحب، جشن عید میلاد النبی، بستی بستی، قریہ قریہ، عشق محبت، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں، اے عمر آپ بھی اپنی قوم میں ایک حیثیت رکھتے ہیں، میں بھی اپنی قوم میں ایک حیثیت رکھتا ہوں، عثمان و علی بھی اپنی قوم میں ایک حیثیت رکھتے ہیں، لیکن دیکھیے ہم سب کے سب زمین پر کعبہ کے قریب کھڑے ہیں، لیکن یہ بلال جن پر اسی زمین پر جو ہے زمین پر ان کے سینے پر گرم گرم پتھر رکھا جا رہا تھا، اسی سرزمین پر انہیں گرم ریت پر لٹایا جا رہا تھا، انہیں مارا جا رہا تھا، انہیں پیٹا جا رہا تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا، لیکن وہی بلال آج کتنی شان والا ہے کہ ہم سب کے سب تو زمین پر ہے، کعبہ کے پاس کھڑے ہیں، وہ بلال کعبے کی چھت پر ہے اور کعبۃ اللہ ان کے قدموں کو بوسہ لے رہا ہے۔ اے عمر بلال کو جو یہ عظمت ملی ہے کسی اور وجہ سے نہیں ملی ہے، محبت رسول کی وجہ سے ملی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے انعام محبت رسول کا۔ اس لیے اے مسلمانوں، محبت تو آج لوگ ہر طرح کے کرتے ہیں، لیکن میں کسی اور محبت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس محبت کی بات کر رہا ہوں جو آپ کو سرخروئی عطا کرے گی، جو آپ کو سرخروئی عطا کرے گی۔ میں اس محبت کی بات کر رہا ہوں، وہ کوئی اور محبت ہوگی جو محبت انسان کو کمزور کر دیتی ہے، بلکہ ایک محبت تو ایسی بھی ہے کہ غالب نے اپنے ایک شعر میں ایک محبت کا ذکر کیا ہے، عشق نے غالب نکما کر دیا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی تھے آدمی کام کے۔ ارے وہ کوئی اور محبت ہوگی جو انسان کو نکما بنا دیتی ہے، اچھے بھلے انسان کی صلاحیتوں کو سلب کر لیتی ہے، لیکن اے لوگوں آج میں تمہیں جس محبت کا درس دے رہا ہوں وہ محبت تمہاری صلاحیت کو سلب نہیں کرے گی، وہ محبت تمہیں نکما نہیں کرے گی، وہ محبت تمہیں کمزور نہیں کرے گی، وہ محبت تو گدا نواز محبت ہے، وہ محبت تو عشق نواز محبت ہے۔ جس محبت کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں وہ محبت کوئی دنیاوی محبت نہیں ہے، وہ محبت رنگ کے کالے بلال کو عزتوں کے مسرت پر بٹھانے والی محبت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
آج ہر انسان محبت کرتا ہے. آپ نوجوانوں کا جائزہ لیجئے. اور حال تو یہ ہے آج ہماری قوم کا کہ جوان تو جوان، بوڑھے بھی آج عشق کی بیماری میں مبتلا ہے. 4-4 5-5 بچوں کا باپ بنا ہوا، پتا چلا کسی کی بیوی کو لے کے بھاگ گیا، کسی کی بیٹی کو لے کر کے بھاگ گیا. آج ہمارے قوم کا حال یہ ہے. اے لوگوں، اگر محبت ہی کرنا چاہتے ہو تو اس سے محبت کرو جس سے خدا محبت کرتا ہے. اے لوگوں، اگر محبت ہی کرنا چاہتے ہو تو اس سے محبت کرو جسے خدا اپنا محبوب بنایا ہے. اگر اپنے دل کا دلبر ہی بنانا کسی کو چاہتے ہو تو کسی ایسے ویسے کو کیوں بناتے ہو؟ اپنے دل کا دلبر اسے بنایا کرو، اپنے دل کا محبوب اسے بنایا کرو جسے خدا نے اپنا محبوب بنایا ہے، جسے خدا نے اپنا محبوب بنایا ہے. اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. ہر سینے میں اللہ پاک نے ایک دل رکھا ہے. کوئی ایسا سینہ نہیں ہے جو دل سے خالی ہو. اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے سینے میں ایک دل رکھا ہے اور ہر دل کے اندر ایک محبت رکھی ہے. ہر دل کسی نہ کسی سے ضرور پیار کرنا چاہتا ہے، ہر دل کسی نہ کسی کے لیے تڑپتا ضرور ہے. ہر دل کے اندر کسی نہ کسی کی محبت ضرور پوشیدہ ہے، کسی نہ کسی کی محبت ضرور چھپی ہوئی ہے. اس لیے کہ محبت ایک جذبہ صادقہ ہے جو دلوں کو ودیت کیا گیا ہے. محبت ایک لطیفہ ہے عرش الہی کا جسے کائنات کو عطا کیا گیا ہے. اے لوگوں، یہ محبت اگر نہ ہو تو یہ دنیا بے رنگ ہو جائے. اگر یہ محبت نہ ہو یہ دنیا بے نور ہو جائے. اگر محبت نہ ہو تو انسانیت کے چہرے کا نور زاگل ہو جائے. یہ محبت نہ ہو تو ساری دنیا کا حسن زاگل ہو جائے. محبت ہی کے دم سے کائنات کا حسن ہے. یہ جو کائنات کی روشنیاں ہمیں نظر آتی ہے، یہ جو کائنات کے اجالے ہمیں نظر آتے ہیں، یہ سب کے سب محبت کے قدم سے ہے، محبت کے دم قدم سے ہے. لیکن میں اب یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب دل کے لیے اتنا ضروری ہے کہ کسی سے محبت کرنی چاہیے، کسی کو اپنے دل کا دلبر بنانا چاہیے، اب سوال پیدا ہوتا ہے محبت کی جائے تو کس سے کی جائے؟ اپنے دل کا دلبر بنایا جائے تو کس کو بنایا جائے؟ اپنے دل کا محبوب بنایا جائے تو کس کو بنایا جائے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، محبت کئی طرح کی ہوتی ہے. ایک محبت طبعی ہوتی ہے، ایک محبت عقلی ہوتی ہے، ایک محبت شرعی ہوتی ہے. محبت طبعی یہ ہے کہ طبیعت کا میلان کسی کی طرف ہو جائے، طبیعت کسی کی طرف جھک جائے، طبیعت کسی کی طرف مائل ہو جائے. یہ طبعی محبت ہے. جیسے باپ بیٹے کے درمیان محبت ہوتی ہے، ماں بیٹی کے درمیان محبت ہوتی ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت ہوتی ہے. یہ محبت طبعی کہلاتی ہے، یہ طبعی محبت ہے. لیکن قرآن کو پڑھیے تو قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر حضرت یعقوب کی محبت کی کہانی کا ذکر فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کی جدائی کے غم میں اتنا روئے کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی، آپ کی بینائی چلی گئی. یہ محبت طبعی ہے. محبت کا یہ ایک رخ ہے اور ایک محبت عقلی ہوتی ہے. ایک محبت عقلی ہوتی ہے. ہماری عقل کہتی ہے کہ فلاں سے محبت کرنا، ہماری عقل کہتی ہے فلاں سے پیار کرنا، عقل تقاضا کرتی ہے فلاں کو اپنا محبوب بنانا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بے شمار خوبیوں کا مالک ہے، وہ بے شمار صلاحیتوں کا مالک ہے، اس کے پاس علم کی عظیم نعمت ہے، اس کے پاس تقوی کا نور ہے، وہ مشکل وقت میں کام آتا ہے، اس سے مستقبل میں کوئی غرض وابستہ ہے. اس نے ہم پر اتنے احسانات کیے ہیں کہ ہم ان کے احسانوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. اس لیے ہم محبت کرنے پر مجبور ہیں. اور کبھی کسی سے پیار اس لیے کیا جاتا ہے، کبھی کسی سے پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ سامنے والا بڑا حسین ہے، سامنے والا بڑا جمیل ہے، تو حسن و جمال کی بنیاد پر کسی سے پیار کیا جاتا ہے. آج کے ماحول میں لوگ آج جو محبت کرتے ہیں حسن کی بنیاد پر ہی زیادہ محبت کرتے ہیں، جمال کی بنیاد پر ہی زیادہ محبت کرتے ہیں. تو کسی سے پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے. حسن و جمال کی بنیاد پر کسی سے پیار کیا جاتا ہے. لیکن عزیزان ملت،
اسلامیہ، اور ایک محبت شرعی ہے، شریعت حکم دیتی ہے کہ فلاں سے پیار کرو، اسلام حکم دیتا ہے کہ اے لوگوں فلاں فلاں سے محبت کرو۔ آپ دیکھیے محبت طبعی ہم ماں باپ سے کرتے ہیں، اور نبی کیا فرماتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں اے میرے غلامو، میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی جگہ میں ہوں، میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی جگہ میں ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ نبی سے محبت طبعی کی جائے، نبی سے پیار کیا جائے۔ آپ سوچئے نہ صحیح، یہ جو ماں باپ ہے بچوں کو دنیا میں لانے کا سبب ہے، جس دنیا میں ماں باپ بچوں کو لانے کا سبب ہے، یہ دنیا بنی تو بنی کیسے، یہ دنیا وجود میں آئی تو آئی کیسے؟ پروردگار عالم نے اس دنیا کو جو وجود عطا کیا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں عطا کیا ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو یہ کائنات وجود میں نہیں آتی، اس دنیا کو خلعت وجود عطا نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا مفتی توقیر رضا صاحب قبلہ، جشن عید میلاد النبی۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے چلیے عزیزان ملت اسلامیہ، شعر تو یاد نہیں آ رہا ہے، گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں نے کیا کہا؟ چاہے محبت شرعی ہو، حضور اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ حضور سے پیار کیا جائے، محبت طبعی ہو، حضور اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ حضور سے پیار کیا جائے، محبت عقلی ہو تب بھی حضور اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ حضور سے پیار کیا جائے۔ بھائی محبت عقلی میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی انسان کسی سے کیوں پیار کرتا ہے؟ اس لیے پیار کرتا ہے کہ اس کے احسانات بہت ہوتے ہیں، وہ ان کے احسانوں کے بوجھ تلے دبا ہوتا ہے، اس لیے مجبور ہوتا ہے کہ اس سے محبت کرے، اس سے پیار کرے۔ اب آپ خود سوچئے عزیزان ملت اسلامیہ، کیا مصطفیٰ کے احسانات سے بڑھ کر ہمارے اوپر کسی کے احسانات ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم تو جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، جنت کے راستوں میں ہمیں کس نے ڈالا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے ڈالا۔ ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ کس نے عطا کیا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے عطا کیا۔ کس کی نگاہ فیض سے ہم نے سراغ زندگی پائے؟ مصطفیٰ کے صدقے میں پائے۔ کائنات کے یہ اجالے کس کے دم قدم سے ہے؟ مصطفیٰ کے دم قدم سے ہے۔ اس لیے اے لوگو، اگر کسی سے پیار اس لیے کرتے ہو کہ تمہارے اوپر اس کے احسانات بہت زیادہ ہے، تو پھر حضور اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ تم حضور سے پیار کرو، اس لیے کہ حضور کے احسانات کے سامنے کسی کے احسان زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اگر کسی سے پیار اس لیے ہی کرتے ہیں کہ وہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا آپ پوری کائنات چھان ڈالیے، پوری دنیا چھان ڈالیے، اور مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت کسی کو لا کر کے دکھائیے۔ مصطفیٰ جیسے حسین و جمیل آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اس لیے اگر کسی سے پیار کرتے ہیں تو حسن کی بنیاد پر، تو حضور اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ آپ حضور سے پیار کیجئے، مصطفیٰ سے پیار کیجئے، انہیں اپنے دل کا دلبر بنائیے، انہیں اپنے دل کا محبوب بنائیے۔ اس لیے کہ کائنات میں پروردگار عالم نے مصطفیٰ جیسا حسین کسی کو بنایا نہیں ہے۔ صحابی رسول ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند ہے۔ دیکھیے تشبیہ کس سے دے رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت 14ویں رات کے چمکتا ہوا چاند ہے۔ پھر کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، بات یہ نہیں ہے، اصل تو یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے مصطفیٰ جیسا خوبصورت نہ آج تک دیکھا ہے، نہ پہلے دیکھا ہے، نہ بعد میں دیکھا ہے۔ یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں۔ اب آئیے حضرت حسان بن ثابت کو سنتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں حضور کے عشق کے بارے میں، حضور کے حسن کے بارے میں، حضور کی خوبصورتی کے بارے میں۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَا قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ اس قدر حسین ہے، آپ اس قدر خوبصورت ہے کہ ایسا حسین و جمیل آج تک میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا نہیں ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری آنکھیں آپ سے
سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھے گی کیسے؟ آج تک کسی ماں نے ایسا حسین و جمیل کسی کو بنایا نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سبحان اللہ، نبی اس قدر حسین و جمیل ہے تو اگر کسی لڑکی سے کسی لڑکے کو پیار ہوتا ہے، کسی لڑکی سے کسی لڑکے کو محبت ہوتی ہے، کس بنیاد پر؟ حسن کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں رسول کے حسن کے سامنے کسی کے حسن کے اندر مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے اگر حسن دیکھ کر کے ہی محبت کرتے ہو، خوبصورتی دیکھ کر کے ہی محبت کرتے ہو تو نبی سے محبت کیا کرو، اس لیے کہ مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے، کوئی خوبصورت نہیں ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ اسی میں آپ کی ایمان کی سلامتی ہے۔ اگر مصطفیٰ سے پیار نہیں ہوگا، رسول اللہ سے عشق نہیں ہوگا، دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن نہیں ہوگا، دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن نہیں ہوگی، تو یاد رکھنا نمازیں نواز نہیں ہوگی، روزے نہیں مانے جائیں گے، آپ کا حج کرنا نہیں مانا جائے گا، آپ کا صدقات و خیرات کرنا نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے کہ ایمان کی بنیاد ہے عشق رسول، ایمان کی اصل ہے عشق مصطفیٰ۔ جب تک آپ کے سینے میں رسول اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوگی، آپ کا ایمان کامل نہیں ہوگا، آپ کا ایمان درجہ کمال کو نہیں پہنچے گا۔ مومن کامل جبھی بن سکتے ہو جب رسول اللہ سے محبت کرو گے، اور محبت بھی کیسے کرو گے؟ ہر انسان کہتا ہے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں، میں حضور سے پیار کرتا ہوں، اور اگر کبھی اپنے اولاد کی جان کی قربانی دینے کی باری آتی ہے نبی کے نام پر، ناموس رسالت پر، وہی رشک رسول کا دعویٰ کرنے والا، وہی محبت رسول کا دعویٰ کرنے والا سب سے پہلے اپنی اولاد کو اپنے گھروں میں بند کرتا ہے اور کہتا ہے میں بہت بڑا ناشک رسول ہوں، بہت بڑا محب رسول ہوں۔ نہیں، کیسی محبت ہونی چاہیے نبی سے، تب آپ کا ایمان کامل ہوگا، تب آپ پکا سچا مومن بنیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ نبی خود فرما رہے ہیں کہ آپ کو نبی سے محبت کیسی کرنی ہے۔ نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے نبی اللہ، آپ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے غلاموں، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے بڑھ کر کے، اس کی اولاد سے بڑھ کر کے، تمام لوگوں سے بڑھ کر کے میں عزیز نہ ہو جاؤں، میں پیارا نہ ہو جاؤں، تب تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتے۔ اگر پکا سچا مومن بننا چاہتے ہو تو نبی فرماتے ہیں کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اولاد سے بھی بڑھ کر، ماں باپ سے بھی بڑھ کر تجھے رسول اللہ سے محبت کرنی ہوگی، رسول اللہ سے پیار کرنا ہوگا۔ جب ایسے طریقے پر حضور سے محبت کرو گے، ایمان کامل ہوگا، درمیان درجہ کمال کو پہنچے گا اور پکا سچا مومن بنو گے۔ نبی سے محبت ایسی ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کو حضرت عمر فاروق کے بارے میں بتایا، یہ کون ہے جن کی شان میں نے ایک بیان کی، کیا بیان کی؟ کہ یہ بیان کی کہ نبی فرماتے ہیں کہ عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے، شیطان کے اندر یہ طاقت نہیں کہ جس راستے سے عمر گزر جائے شیطان اس راستے سے گزرے۔ اتنی بڑی شان۔ اور سنیے حضرت عمر فاروق کی کیا شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، آپ کی بیوی ہے، کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ فرماتی ہے نبی پاک سے کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے؟ حضرت عائشہ نے یہ سوال کیا نبی پاک کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، آپ کے غلاموں میں سے کیا کوئی ایسا غلام ہے جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اے عائشہ، میری امت میں
ایسا انسان بھی ہے، ایسا فرد بھی ہے جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے۔ جب پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ اور کون ہو سکتا ہے، یہ میرے بابا صدیق اکبر ہی ہوں گے، یہ میرے بابا ابو بکر ہی ہوں گے، جن کے بارے میں تمام امت کا اتفاق ہے کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ صدیق اکبر ہے، میرے بابا ہی کی نیکیاں ہوں گی۔ چنانچہ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ وہ خوش نصیب انسان کون ہے؟ تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، اے عائشہ میری امت کے جس فرد کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ عمر فاروق کی ذات ہے۔ یہ ہے عمر کی شان۔ اب دیکھیے حضرت عمر فاروق جن کی اتنی بڑی شان نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے، حضور سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب اپنے کو دیکھتا ہوں، اپنی جان کو دیکھتا ہوں تو یا رسول اللہ پھر اپنی جان سے پیار زیادہ کرتا ہوں، آپ سے کم کرتا ہوں، کائنات کی ہر چیز کے مقابلے میں آپ سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ جو ہی مصطفیٰ جان رحمت نے سنا تو سرکار نے فرمایا، عمر تب تو تمہارے ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ عمر فاروق سے کہا جا رہا ہے، جس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر کے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ نبی ان سے فرما رہے ہیں، عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے، تمہارے ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی ہے۔ اتنا کہنا تھا، حضرت عمر کی دنیا بدلتی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں نہیں، آپ تو اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے، میں کائنات کی ہر چیز کے ساتھ اپنے آپ سے بڑھ کر کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی نے فرمایا عمر اب کام بن گیا، اب تمہارے ایمان کی تکمیل ہو گئی، اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ سوچیے عزیزان ملت اسلامیہ، نماز ہم پڑھتے نہیں، روزہ ہم رکھتے نہیں، دن رات جھوٹ میں گزرتا ہے، چغلی میں گزرتا ہے، غیبت میں ہم اپنے وقتوں کو گزارتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم نبی کے سچے پکے عاشق ہیں، نبی کے سچے پکے غلام ہیں، اور ہم جو ہے مومن کامل ہیں۔ لیکن عمر کو دیکھیے، حضرت عمر سے رسول اللہ نے فرمایا، جب حضرت عمر نے کہا ہر چیز سے پیار زیادہ کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں کرتا، تو نبی نے کیا فرمایا؟ عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ پھر عمر نے کہا یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تب تو تمہارا ایمان کامل ہو گیا، تم پکا سچا مومن بن گئے۔ اب یہاں پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کہنے کو تو کوئی بھی کہہ دے سکتا ہے، حضرت عمر نے اتنی جلدی کیسے کہہ دیا کہ ابھی تو کہہ رہے تھے کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر آپ سے کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے پیار نہیں کرتا، پھر اتنی جلدی کیسے کہہ دیے کہ اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں؟ یہ کہنے کو تو کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے، نہیں، حضرت عمر کا دعویٰ ایسا ویسا نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ نبی کی نظر تربیت بھی کرتی ہے، نظر نبی کی گفتگو بھی تربیت کیا کرتی ہے۔ جب حضرت عمر نے اپنی اندر کی کیفیت کو بیان کیا کہ یا رسول اللہ آپ کائنات کے ہر شے سے زیادہ محبوب تو ہے لیکن آپ مجھے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، تو حضرت عمر فاروق پر مصطفیٰ جان رحمت نے نگاہ کرم ڈالا، حضرت عمر کے ایمان کا لیول بڑھ گیا، اور جب دوبارہ حضرت عمر نے اپنے آپ کو دیکھا تو دیکھا کہ حضور مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے مسلمانوں ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، پکا سچا مومن بننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو رسول اللہ کی محبت میں فنا کر دو، اور جب اپنے آپ کو رسول اللہ کی محبت میں فنا کر دو گے دنیا میں بھی تمہیں سرخروئی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی تمہیں سرخروئی حاصل ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت کافی ہو چکا ہے، آخری بات بیان کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ ابھی آپ
کا جو مبارک وقت گزرا ہے وہ کون سا وقت گزرا ہے؟ جشن عید میلاد النبی ہم نے جمعہ کے دن بنایا، اس لیے کہ جمعہ کا دن میرے مصطفیٰ کی ولادت کا دن ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سنیوں کے یہاں دیکھیے، ہم اوروں کی بات نہیں کرتے ہیں، سنیوں کے یہاں یہ ماحول ہے کہ جب بھی ربیع النور کا چاند نکلتا ہے، ہر سنی اپنے اپنے گھروں میں جھنڈیاں بھی لگاتا ہے، کمکمے بھی لگاتا ہے، روشنیوں کا اہتمام کرتا ہے۔ میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ ربیع الاول کے موقع پر اگر سنیوں کے اعمال پر، سنیوں کے کاموں پر سب سے زیادہ اگر اعتراض ہوتا ہے تو یہی اعتراض کیا جاتا ہے، یہی سوال اٹھایا جاتا ہے، دیکھو یہ سنی کیا ہو گئے ہیں، یہ سنی فضول خرچی میں لگ گئے ہیں، جھنڈیاں خرید رہے ہیں، کمکمے خرید رہے ہیں، لائٹنگ کر رہے ہیں، یہ سراسر فضول خرچی ہے، یہ اپنے مال کو ضائع کرنا ہے، یہ ناجائز و بدعت ہے۔ آج سب سے زیادہ یہی سوال کیا جاتا ہے، سنیوں پر یہی اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، اگر کوئی آپ پر یہ اعتراض کرے کہ یہ جھنڈیاں لگانا جائز نہیں ہے، یہ جھنڈیاں لگانا، یہ کمکمے لگانا یہ فضول خرچی ہے، مال کو ضائع کرنا ہے، تو آپ اس کو جواب دے سکے کہ نادان، نبی کی محبت میں، نبی کی ولادت کی خوشی میں جھنڈیاں لگانا، لائٹیں لگانا، کمکمے لگانا یہ اسراف نہیں ہے، مال کو ضائع کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ رب کی سنت ہے، خدا کی سنت ہے۔ ارے نادان، ہم تو وہ غلامان مصطفیٰ ہے جو نبی کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں، اور جب اللہ کی سنت پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو خدا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جھنڈیوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لائٹنگ کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، آپ دیکھیے گا جب ان کے یہاں شادی ہوگی بیٹے کی، جب شادی ہوگی بیٹی کی، جب ختنہ ہوگا بیٹے کا، جب عقیقہ ہوگا ان کے بچوں کی، تو ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق رشتہ داروں کو دعوت پیش کرتا ہے۔ اب رشتہ داروں کو بیٹھا کر کھلائے گا کہاں؟ اس کے لیے یہ بھی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ عمدہ قسم کے شامیانے لگاتے ہیں، پھر رات کا وقت ہوتا ہے لائٹنگ کرتا ہے، کمکمے لگاتا ہے۔ ان سے پوچھئے، تم نبی کی ولادت کی خوشی میں ہمارے جھنڈے لگانے پر، ہمارے کمکمے لگانے پر، ہماری لائٹنگ کرنے پر تمہیں اعتراض ہے، تمہیں تکلیف ہے، تو بتا، تو اپنی بیٹی کی شادی پر، تو اپنی بیٹی کی شادی پر، تو ختنے کے موقع پر، تو عقیقے کے موقع پر جو عمدہ قسم کا شامیانہ لگاتا ہے، تو کیوں روشنی کا اہتمام کرتا ہے، تو کیوں کمکمے لگاتا ہے؟ پوچھئے، جواب نہیں ہوگا۔ وہ ناجائز نہیں ہے، وہ شرک و بدعت نہیں ہے، وہ فضول خرچی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نبی کا غلام نبی کی محبت میں ڈوب کر کے نبی کی ولادت کا جشن مناتے ہوئے جھنڈیاں لگا دے تو یہ ناجائز ہو جاتا ہے، کمکمے لگا دے تو یہ ناجائز ہو جاتا ہے، جھنڈیوں کا اہتمام کرے تو ناجائز ہو جاتا ہے۔ نہیں نہیں، ایسے بہکاووں میں کبھی بھی مت آئیے گا۔ اس سال جتنا لگائے ہیں اللہ توفیق دے اور آپ کو سلامت رکھے اور اللہ دولت دے، تو اتنا نہیں، اس کے کئی گنا لگائیے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیوں اس لیے کہہ رہا ہوں، صرف ہم اور آپ ہی جشن نہیں مناتے ہیں، ہم اور آپ ہی خوشی نہیں مناتے ہیں۔ ارے یہ نبی تو اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے، آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں دی ہے، لیکن پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، پوری حدیثوں کو چھان کر کے دیکھیے، کہیں پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اے بندو میں نے تمہیں زبان دی ہے، تم پر احسان کیا ہے، اے بندو میں نے تمہیں پیر دیا ہے، تم پر احسان کیا ہے، اے بندو میں نے تمہیں مکان دیا ہے، تم پر احسان کیا ہے، اے بندو میں نے تمہیں دولت دی ہے، تم پر احسان کیا ہے۔ قسم خدا کی نوجوانوں، پورا قرآن پڑھیے، پوری حدیث چھان ڈالیے، کہیں پر
آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ پروردگار عالم نے اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت دی ہے اور اس نعمت کے دینے پر پروردگار عالم نے احسان جتلایا ہے، کہیں نہیں ملے گا۔ تنہا ایک نعمت ایسی ہے، وہ نعمت کوئی نیا نعمت نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ پروردگار عالم کے کارخانہ قدرت میں اس نعمت سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ وہ نعمت کون ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ جب پروردگار عالم نے ہمارے درمیان مصطفیٰ جان رحمت کو بھیجا تو صرف بھیجنے کا اعلان نہیں کیا، اعلان کرنے کے ساتھ بندوں کو متنبہ کر دیا کہ اے بندو، میں تمہارے درمیان سب سے بڑی نعمت کو بھیج کر کے تم پر احسان کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ عزیزان ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، مختار کی آمد۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایسی عظیم نعمت کے ملنے پر ہم خوشی نہ منائے تو کیا کریں، جشن نہ منائے تو کیا کریں، اپنے مالوں میں سخاوت نہ کرے تو کیا کریں؟ اس لیے کہ جب اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی پیدائش پر خوشی منا سکتا ہے، وہ خلاق عالم ہو کر اپنے محبوب کی آمد کے موقع پر چراغاں کر سکتا ہے۔ ہم تو اسی کے بندے ہیں، اسی نبی کے کلمہ گو امتی ہے، اسی نبی کے غلام ہیں، ہم کیوں نہ لگائے؟ آپ دیکھیے نا، جب ہم اور آپ خوشی مناتے ہیں تو اپنی خوشی میں کیا کرتے ہیں؟ جس کے پاس جیسی دولت ہوتی ہے شامیانہ بھی لگاتا ہے، کمکمے بھی لگاتا ہے، لائٹنگ بھی کرتا ہے، ہر طرح کے وہ انتظامات کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے خلاق عالم کو، پروردگار عالم کو، وہ پروردگار عالم جس کی بساط و قدرت میں شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ہے، وہ پروردگار عالم جب اس نے چاہا کہ میں اپنے نبی کی ولادت کی خوشی میں چراغاں کروں تو پروردگار عالم نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کی زمین کو اس خوشی میں شامل نہیں کیا، بلکہ پروردگار عالم نے آسمانی کائنات کو بھی اس خوشی میں شامل کرتے ہوئے ستاروں کو مثل کمکمے بنا کر زمین کے قریب کر دیا اور ستاروں کی روشنی سے پوری کائنات کو روشن و تابنا کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب بتاؤ پروردگار عالم نے روشنی کی نہیں کی؟ روشنی کی، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، آپ سننے کے مزاج میں ہے اس لیے سنا رہا ہوں، ورنہ میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ بس 4 منٹ رہ گئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بتائیے پروردگار عالم نے روشنی کی، اس کی جیسی قدرت ہے، اس کی جیسی شان ہے، اس نے اپنی شان کے لائق، اس نے اپنی قدرت کے لائق ستاروں کو کمکمے بنا کر کے زمین کے قریب کیا اور قریب کر کے ستاروں کے نور سے پوری دنیا کو جگمگا دیا، پوری دنیا کو روشن و تابنا کیا۔ یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کرتا، سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے، اور یہ کوئی اور کتابیں نہیں ہے، یہ وہ سیرت کی کتابیں ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں۔ انہی کتابوں کو پڑھ کر کے اپنے فتووں میں انہی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، اور ہم بھی انہی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ جب بات سیرت کی آتی ہے، جب بات تاریخ کی آتی ہے، تو یہ بھی انہی کتاب کی طرف جاتے ہیں، ہم بھی انہی کتاب کی طرف جاتے ہیں۔ اب آئیے کتابوں کو دیکھیے، سیرت کی بے شمار کتابیں ہیں جہاں پر یہ روایت آپ کو ملے گی۔ وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ، آپ کی ماں حضرت فاطمہ بنت عبداللہ ثقفیہ، آپ کی ماں کہتی ہے، کیا بیان کرتی ہے؟ آپ کی ماں حضرت فاطمہ بیان کرتی ہے کہ جس وقت حضرت آمنہ کے گھر میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت میں خانہ کعبہ کے پاس موجود تھی۔ میں نے دیکھا کہ ادھر حضرت آمنہ کے گھر میں مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت باسعادت ہوئی، ادھر خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا، خانہ کعبہ نور سے جگمگانے لگا۔ جب میری نگاہ آسمان کی جانب اٹھی تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پروردگار عالم نے ستاروں کو زمین کے اتنے قریب کر دیا ہے کہ ستاروں کو دیکھ کر میرے اندر یہ
ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ یہ ستارے کہیں گر نہ پڑے، یہ ستارے کہیں ٹوٹ نہ پڑے۔ بتاؤ یہ سکہ روایت سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ باوجود اس کے اس پر اعتراض کیا جاتا ہے تم نبی کی آمد پر روشنیاں کیوں کرتے ہو؟ تو انہیں کہیے گا کہ ارے نادان، ہم اپنے نبی کی ولادت کی خوشی میں روشنیوں کا اہتمام کر کے اپنے پروردگار کی سنت کو ادا کیا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ اب آخری بات، ہم تو جھنڈے بھی لگاتے ہیں، گھروں میں دیکھیے وہاں بھی جھنڈا ہے، مسجدوں پر دیکھیے وہاں بھی جھنڈا ہے، مدرسوں کی چھتوں پر دیکھیے وہاں بھی جھنڈا ہے، جہاں جہاں دیکھیے جھنڈا ہی جھنڈا نظر آتا ہے۔ یہاں پر بھی فضول خرچی کا فتویٰ لگ جاتا ہے، یہاں پر بھی اسراف کا فتویٰ لگ جاتا ہے۔ ایسے نادانوں سے آپ کہیے ارے نادان، یہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ رب کی سنت ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، آج کا کوئی عالم نہیں کہہ رہا، آج کا کوئی مفتی نہیں کہہ رہا، یہ بیان کرنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہ بیان کرنے والی میری نبی کی ماں، میرے نبی کی ماں حضرت آمنہ ہے، طیبہ طاہرہ ہے۔ آپ خود فرماتی ہے کہ جب میرے گھر میں میرے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا، کیا دیکھا؟ سیرت کی کتابوں میں یہ عبارت موجود ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات علما بالمشرق علما بالمغرب علما علی ظاہر الکعبہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جو یہ میرے گھر میں مصطفیٰ کی ولادت ہوتی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا گیا ہے، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا گیا ہے، اور ایک جھنڈا کعبہ کی چھت پر گاڑا گیا ہے۔ تو اے لوگوں، نبی کی آمد کی خوشی میں ہم گھروں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، گلی کوچوں میں جھنڈا لگا کر کے فضول خرچی نہیں کرتے ہیں، رب کی سنت ادا کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، جب یہ مہینہ آپ کو نصیب ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، تو اس مرتبہ جتنا اہتمام کیا ہے اس سے بڑھ چڑھ کر کے روشنیوں کا بھی اہتمام کیجئے گا، جھنڈیوں کا بھی اہتمام کیجئے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔